शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी कब्र वहाँ महदियान दिल्ली में है, उन्होंने देखा कि ये जितने लोग हैं गुमराह होते जा रहे हैं। न नमाज है, न रोज़ा है, न कुछ है, न किधर है। जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ के कबूतर और साहब तीतर लड़ाते रहते हैं, कबूतर उड़ाते रहते हैं। उनके दिल में बात आई कि कुरान का तर्जमा करें, लोग कुरान पढ़ के समझ जाएंगे सही क्या है गलत क्या है। उन्होंने तर्जमा किया। अब ये जो खाने वाले थे हराम का, नज़र व नियाज का, फातिहा का, कब्र का, अब इनको परेशानी हुई, हमारी कमाई तो चले जाएगी। लोग कुरान पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा सही क्या है गलत क्या है। इसलिए बादशाह से जाकर शिकायत किए कि ये जो वलीउल्लाह है ये काफिर हो गया, इसलिए कि उसने कुरान फ़ारसी में लिख दिया। फ़ारसी में लिख दिया, इसलिए उनकी सज़ा ये है उनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। अब शाह वलीउल्लाह साहब चले गए मक्के को, सज़ा के लिए सब तैयार हो गए। वहाँ जाके उन्होंने मोहम्मद हयात सिंधी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस वगैरह पढ़ के फिर बहुत ज़माने के बाद इंडिया को आए। तो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में फ़ारसी का उर्दू का तर्जमा शुरू हुआ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से। हाँ, उनके लड़कों ने भी तफसीर लिखी। अब्दुल अज़ीज़, शाह अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने भी फ़ारसी में तफसीर लिखी। शाह अब्दुल कादिर, उनके लड़के, उन्होंने भी उर्दू में तफसीर लिखी। शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लड़के, उन्होंने भी उर्दू में कुरान का तर्जमा लिखा। सिर्फ तर्जमा लिखते थे, तफसीर नहीं लिखते थे। और उसको तहतुल लफ्ज़ बोलते, जैसा अरबी है वैसा उर्दू, जैसा अरबी है वैसा उर्दू। उर्दू ठीक हो नहीं हो उससे नहीं, नहीं बराबर उसका लफ्ज़ उसके नीचे लिखना। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर कुरान मजीद आम हो गया। पहले पहले यहाँ इंडिया के अंदर मरमदक पिक्ताल जो थे उनका तर्जमा कुरान का छपा, उसमें कुछ गलतियाँ भी हैं, इसीलिए नोबल कुरान लिखने की ज़रूरत पेश आई। बहुत तकसीम हुआ, लेकिन उनकी नीयत बुरी नहीं थी जैसे यूरोप वालों की नीयत बुरी थी। उनकी नीयत पिक्ताल साहब की बुरी नहीं थी, उन्होंने कुरान का तर्जमा किया। इस तरह कुरान का तर्जमा गलत है तो उसके लिए भी लोग पकड़ते, ये तर्जमा गलत लिखे, इसका मतलब ये नहीं है। ये सब क्यों लिखे? ताकि हम लोग कुरान समझ के पढ़ें, कुरान समझ के पढ़ें, इसलिए इन सब लोगों ने लिखा। तो कुरान जो समझ के पढ़ते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं, अल्लाह के बुरे बंदे कौन हैं, ये मालूम हो जाता। इसलिए कुरान तदब्बुर के साथ पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होती। हम सोचते हैं अल्लाह मुझसे क्या कराए, अल्लाह मुझसे क्या कराए, एक एक लफ्ज़ पढ़ के, एक एक आयत पढ़ के, अच्छा अल्लाह मुझसे ये कराए, अल्लाह मुझसे ये कराए। तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए कुरान तदब्बुर के साथ, गौर व फिक्र के साथ पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आती है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में आने के लिए बहुत सारे असबाब उलमा ने लिखे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह आल इमरान के अंदर कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ लोगो, यहूदी ईसाई, अगर तुम दावा करते हो
کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو میری پیروی کر کے بتاؤ، میں جو کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں اس کو مانو، اور میں جو کرتا ہوں اس کو کرو، تو واقعی تمہارے دل میں محبت ہے۔ تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہر آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کیا؟ یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قبر پرست بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت سچی نہیں ہے، ان کی محبت غلط محبت ہے، صرف زبانی دعویٰ ہے۔ دعوے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل ہے اتباع نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت کو اپنانا۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب کیا کیا محبت ہے جی، کتنی محبتیں ہیں، لیکن یہ اتباع کی محبت، اللہ کو، اللہ نے اللہ کے رسول کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا، آپ کی پیروی کرنی ہے، آپ کی بات ماننا ہے، آپ کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہاں تک کہ مسواک بھی ہے، وہ بھی ایک سنت، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ صحابہ کرام کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، آپ کی ہر حرکت کو دیکھ کر کیسے کرتے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آ رہے تھے صلح حدیبیہ کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی ضرورت پڑی، اونٹ کو بیٹھا کے اللہ کے رسول وہاں استنجا کرے، پیشاب کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جگہ کو نوٹ کر لیے، جب بھی وہ مکے سے مدینے کو آتے، استنجا کی ضرورت رہے یا نہ رہے، وہاں اونٹ کو بیٹھاتے، بیٹھا کے ذرا دیر بیٹھتے، پھر اٹھ جاتے، پیشاب تو آتا بھی نہیں نا۔ پوچھے کیا کرتے؟ کہا اللہ کے رسول کی سنت جی، اللہ کے رسول یہاں بیٹھے، اونٹ کو بیٹھا ہے، میں بھی ویسے کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ کوئی عبادت کی سنت نہیں ہے، یہ ضرورت کے لیے اللہ کے رسول بیٹھے۔ صحابہ کے دلوں میں اتنی محبت اللہ کے رسول کی تھی، تو اللہ کی کتنی محبت ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنے، سونا حرام نہیں تھا شروع میں، بعد میں حرام ہو گیا۔ کتنے لوگ جی سونے کی انگوٹھی بنا لیا، اللہ کے رسول انگوٹھی بنائے، انگوٹھی پہنے ہیں، بعد میں اللہ کے رسول نکال کے پھینک دیے، سارے لوگ پھینک دیے۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ ایسے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا حرام ہو گیا، ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی، پہنتے تھے اس زمانے میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا جی جہنم کا ایک ٹکڑا انگلی میں پہنتے کیا؟ ایعمد احدکم، کیا تم میں کا کوئی آدمی آگ کی انگوٹھی پہنتا کیا؟ نکال کے اللہ کے رسول ڈال دیے، پھر اللہ کے رسول چلے گئے، صحابہ سب بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا اٹھا لو جی،
اٹھا کے لے جا کے بیچ دو، پیسہ بنا لو۔ کہا نہیں جی، اللہ کے رسول نے جس انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا میں اس پر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کتنی محبت تھی جی اللہ کے رسول سے! کیسے اللہ کے رسول سے صحابہ کو محبت تھی! اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو سردار قریش آ کر دیکھے اللہ کے رسول کو کہ صحابہ جو ہے اللہ کے رسول وضو کرتے، آپ کے وضو کا پانی لے کے چہرے پر ملتے، آنکھ پر ملتے، جسم پر ملتے، جا کے اس نے کہا میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، اتنی عزت کوئی نہیں کرتا جتنی کہ صحابہ محمد کی عزت کرتے۔ کتنی محبت تھی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو، بہت محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے، سارے صحابہ بھی جوتا چپل پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرے، نماز شروع کرتے ہی آپ چپل جوتا جو بھی پہنے تھے نکال کے ڈال دیے۔ صحابہ دیکھے تو سارے صحابہ نماز کی حالت میں چپل جوتے نکال کر ڈال دیے۔ اللہ کے رسول سلام پھیر کر دیکھے ادھر بھی چپل ادھر بھی چپل، کہا کیا ہوا جی؟ اللہ کے رسول آپ چپل نکالے تو ہم بھی نکال دیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں جی، میں جب نماز میں کھڑا ہوا جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا آپ کے چپل جوتے میں کچھ گندگی لگی ہے، غلاظت، میں نکال کے پھینکا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کو کیا معلوم، اللہ کے رسول کیسی پیروی جی! کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا اور ہم سے کہا کہ ان سے محبت کرو، اور اللہ کے رسول نے کہا جب تک میری محبت تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تم کامل مسلمان، اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو۔ ایسے کئی واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے احد کی لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کچھ صحابہ نہیں مانے، پہاڑ سے اتر کر آ گئے، تو جو جنگ جیتے تھے چند منٹ میں ہار گئے۔ اللہ کے رسول بھی ایک گڑھے میں گر پڑے اور آپ کی خود لوہے کی ٹوپی کی وہ جو ہے وہ آپ کی کن پٹی میں چپ گئی، خون نکلنے لگا، بہت تکلیف ہوئی۔ بہر اللہ کے رسول کو فوراً اٹھا لیے۔ اب کافر تیر برسا رہے اللہ کے رسول پر، صحابہ آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول پیچھے آپ کھڑے ہو جائے۔ 6 صحابہ جان دیے، مگر اللہ کے رسول ذرا بھی ہٹتے، کہا اللہ کے رسول آپ مت ہٹیے، اللہ کے رسول ایسا۔ 6 آدمی جان دیے جی! کتنی محبت رہی ہوگی اللہ کے رسول سے، اپنی جان دے دی اللہ کے رسول کے لیے، ایک نہیں دو نہیں، 6 کے 6 پورے انصاری صحابہ، ماشاء اللہ۔ ایسے محبت ہونا چاہیے اللہ کے رسول سے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول کو اللہ سے کتنی محبت تھی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، بہرحال مسواک بھی کرتے، گھر کے کام کاج بھی کرتے، بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے۔ جب اذان ہوتی ایسے معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول اور ہم کوئی الگ الگ ہیں، اجنبی ہیں، میاں بیوی نہیں، فوراً اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا نا، جا کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ سے کتنی محبت تھی، اللہ اکبر۔ یہ ایسے محبت ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے پیارے بندے محبوب بندے کون ہیں اور جو اللہ کے نافرمان بندے کون ہیں ان کا ذکر کیا۔ پھر فرما بردار بندوں کے لیے اللہ نے جو جنت تیار کی ہے، کتنی آیتوں میں جنت کا ذکر ہے، اور اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، ان کا بھی ذکر بہت ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو نیک اور برے لوگ کون ہیں یہ قرآن مجید ہم کو مختلف آیتوں میں بتاتا ہے، انہی کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیارے بندے کون ہیں یا اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ کون ہیں؟ سب کو تو دعویٰ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن معیار کیا ہے، دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اتباع نبی ثبوت۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کے راستے پر چل کر بتاؤ تو تمہارا دعویٰ صحیح ہے، ورنہ تو تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو ہے محبت اللہ، اللہ کی محبت، اور دوسری ہے اللہ کے لیے محبت۔ اللہ سے محبت، اللہ رب العزت کے احسانات ہم کو یاد کر کر کے کتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ سے کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم کو کان دیا، ناک دیا، آنکھ دیا، بدن دیا، دل دیا، دماغ دیا، کتنے احسانات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے کن کن احسانات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت دل میں بہت ہو جاتی ہے، اتنی محبت اللہ سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے جہاد کو بھی جاتا ہے، جان مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کافروں سے مقابلہ کر کے اللہ کے دین کو اونچا کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو یہ محبت اللہ، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسنا چاہیے، اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہی ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے۔ اور للہ فی اللہ محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت۔ اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان سب سے محبت، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، ان سے محبت، سارے انبیاء کرام سے محبت، سارے نیک لوگوں سے محبت، سارے توحید والوں سے محبت، ہر وہ آدمی جو نیک ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور ایک ہے مع اللہ، المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت۔ اللہ کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو بھی چاہتا ہے، دوسروں کو بھی چاہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ کافر ایسے بھی ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا ہے ویسا بتوں سے محبت کرتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر درگاہ ہے جی، کتنی محبت درگاہ کی بھی، درگاہ کے اندر کوئی ہے نہیں ہے معلوم نہیں، کتنی محبت رہتی ہے جی، اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا یو پی وغیرہ کے اندر جو شادی ہوتی ہے نا، دلہا گھوڑے پر بیٹھاتے ہیں اس کو، وہاں کا رواج ہے کہ سب گھوڑے پر بیٹھ کے پہلے درگاہ کو جاتا، لے کر جاتے، وہ جو قبر پرست لوگ نا ان کو درگاہ کے پاس لے جاتے، گھوڑے سے اترتا، ہاتھ باندھ کے تھوڑی دیر کھڑے ہوتا، پھر اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھ کے پھر آتا، کیا کرتا؟ اجازت مانگتا شادی کے لیے۔ نعوذ باللہ، دیکھو کتنی محبت ان سے ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، نہ توحید سے محبت ہونا چاہیے، توحید والوں سے محبت ہونا چاہیے، قبر والوں سے محبت، اللہ اکبر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، بیوی سے، بچوں سے، ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت دلوں کے اندر اللہ کی ہوتا ہے۔ یہ مومن ہونے کی پکی علامت ہے۔ اب ہم کو محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ 10 پارے سے زیادہ قرآن مجید ہم لوگ سن لیے، ابھی 20 پارے باقی ہیں، سمجھیے۔ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ سنیے اور کھڑے ہو کر تراویح پڑھیے اور ثواب کمائیے۔ جو آدمی کے رمضان کی تراویح پڑھتا ہے مکمل، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، محبت ہی کی وجہ سے تمہارے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کے اندر صدقات، خیرات وغیرہ کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ویسے تو اللہ کے رسول ہمیشہ صدقات اور خیرات کرتے تھے، کچھ بچتا نہیں تھا، لیکن جبریل علیہ السلام رمضان میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے، تو اللہ کے رسول جیسے تیز ہوا آئی تو پورا چلے جاتا، کچرا وچرا پورے، کاغذ پورے، ویسے اللہ کے رسول سب کچھ دے دیتے، کچھ بھی باقی نہیں رکھتے۔ جبریل علیہ السلام نیک آدمی سے ملنے کی بھی اتنی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات بھی ہم کو کرنا چاہیے اور قرآن کی زیادہ زیادہ تلاوت بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے آخر تک اللہ تعالیٰ زندگی بھی عطا فرمائے اور پھر ہم کو پورے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ شرک اور بدعت کے کاموں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔